Gospel of Matthew chapter 14 verse 22. मत्ती की इंजील 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लिखा है, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खत जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा कि खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ए खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, एक कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। अज़ीज़ों, आज जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया है, ये कोई ढका छुपा हवाला नहीं है। ये हम साल से सुनते आ रहे हैं। ये हमें यकीन है, अंजील के पढ़ने वाले और अंजील के सुनने वाले इस बात से वाकिफ है कि किस तरह यीशु मसीह के शागिर्द ने यीशु मसीह के कहने पर पानी पर चलकर दिखाया। और ये संडे स्कूल से हम सीखना शुरू करते हैं। लेकिन इस कहानी का, यानी कि इस वाकया का जो रिजल्ट हम लोग निकालते हैं वो खतरनाक है। रिजल्ट ये होता है कि पतरस बड़ा कम एतकाद वाला, इसका लुबे लबाब यही निकालते आए हैं, सुनते आए हैं कि भाई पतरस ईमान का कमजोर निकला, क्योंकि खुदा ने उसे कहा, ए कम एतकाद। इसलिए हम इस सारे वाकया को पतरस की कमजोरी में भीगा हुआ और नेगेटिव थॉट के साथ भरा हुआ पाते और डिस्कस करते हैं। लेकिन आज सुबह मैं आपके साथ इसी वाकया में से, कलाम की इन्हीं बातों में से खुदावंद यीशु मसीह और उनके शागिर्दों और बिलखुसूस पतरस के साथ जो बातचीत होती हुई नजर आती है, उसमें से नेगेटिविटी नहीं, नेगेटिव बातें नहीं, मनफी बातें नहीं, पॉजिटिव बातें सीखेंगे। ये आया इस वाकया में अच्छा क्या हुआ? बुरा तो ये हो गया ना कि यीशु ने कह दिया, ऐ कम एतकाद, और हमने कहा पतरस जैसा कम एतकाद कोई नहीं है, क्योंकि यीशु ने फरमा दिया, ऐ कम एतकाद। आइए आज इस पूरे वाकया के अंदर पतरस की
نیگیٹو باتوں کی بجائے پازیٹو باتیں دیکھیں کہ اس نے اچھا کیا کیا۔ اس پورے واقعہ میں پطرس اور یسوع مسیح کے درمیان ہونے والے ان سارے مکالموں میں اچھا کیا تھا، پازیٹو کیا تھا، ہمارے لیے کیا تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس واقعہ سے کیا سیکھنا چاہیے۔ آج ہم ان باتوں پر غور کریں گے۔ اگر اس بات کا آغاز دیکھیں تو یسوع مسیح نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں سے کہا تم مجھ سے پہلے جاؤ، اور خود لوگوں کو رخصت کرنے لگ پڑا، یعنی کہ ان پر دعا کر کے انہیں اپنے گھروں کو بھیجنا شروع ہوا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، شاگرد چلے گئے ہیں، لوگ دعا کرا کے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں اور میں اکیلا ہوں، تو پھر اس نے دعا کرنا پسند کیا۔ وہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ کہاں چڑھ گیا؟ پہاڑ تنہائی کی جگہ ہے۔ پہاڑ رش والا علاقہ نہیں ہے، رش والی جگہ نہیں ہے، پہاڑ تنہائی ہے، اور جتنی تنہائی میں آپ خدا کے ساتھ باتیں کریں گے اتنی گہری باتیں ہوتی جائیں گی۔ بولے خدا کے ساتھ گہری باتیں کرنے کے لیے تنہائی ڈھونڈا کریں۔ جب آپ کے پاس کوئی نہ ہو، پہلی بات جو اس واقعہ میں سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دعا کرنا پسند کی۔ اب شاگرد سفر کر رہے ہیں، کشتی میں ہیں، اور رات کا چوتھا پہر۔ یاد رکھیے جب دن نکلنے والا ہوتا ہے اس وقت اندھیرا بڑا گہرا ہوتا ہے، ساری رات کو ہمیں چڑھنے رہے، لیکن جب دن نکلنے والا ہوتا ہے تو اندھیرا بڑا گہرا ہو جاتا ہے۔ اوپر سے لہریں، کشتی کیا ہو رہی ہے؟ ڈگمگا رہی ہے۔ پہلی بات کیا؟ اندھیرا، دوسری بات کشتی ڈگمگا رہی ہے، اور تیسرے نمبر پر ان کو پانی پر چلتا ہوا ایک شخص نظر آ گیا ہے۔ تو ڈرانے کے لیے ان میں سے کون سی بات زیادہ اہم ہے؟ ڈرانے کے لیے ان تینوں میں سے کون سی بات زیادہ اہم ہے؟ پانی میں چلنا یا اندھیرا یا ڈگمگانا؟ میں کہنا تینوں ڈرانا بھی۔ اگر آپ کبھی سمندر میں سفر کرتے ہو نا اور چاروں بندے تانوں پانی نظر آئے تو پانی ہلکا ہی ہٹ ہو جانا تے بعد بندے والی اور ان کو میرا پھر ان کو بندہ ٹوٹ گیا ہے، جب میں دیکھ تھا کہ وہ ڈر جاتے، کنفرم تھا کہ وہ خوف زدہ ہو جاتے، اور وہ خوف سے بڑھ گئے، ڈر گئے اور پریشان ہو گئے۔ اور مزے کی بات 12 کے 12 ڈر گئے۔ مزے کی بات کتنے؟ 12 کے 12 ڈر گئے، اور یسوع کو پتہ لگ گیا کہ ایک کیا ہو گئے؟ ابھی میرے ساتھ رہیے ذرا، میرے ساتھ رہی، برکت ملتی رہی۔ اب اس کو تھوڑا سا اور کچھ کریں تو 12 کے 12 خوف زدہ ہے، پہلے خوف زدہ تھے، اندھیرا اور کشتی ڈگمگا رہی تھی۔ ڈگمگانے سے مراد کشتی ہل رہی تھی، اور رات کا چوتھا پہر، اندھیرا گہرا ہو چکا ہے، اور اوپر سے انہوں نے پانی پر چلتے ہوئے کسی کو دیکھ لیا، خوف کی عروج ہو گئی، انتہا ہو گئی، ڈر گئے اور پریشان ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کوئی بھوت آ گیا ہے۔ اور آپ کو برکت کی بات بتاؤں، نہ انہوں نے پہلا کبھی بھوت دیکھا تھی۔ یہ سچویشن، بھوت سچویشن کا نام ہے، بھوت نظر نہیں آتے، یاد رکھیں، بھوت کبھی نظر نہیں آتے۔ بھوت ہوتے کون ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟
ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਗੰਦਾ ਸਾ ਹੋਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਸਾ ਕੀ ਭੂਤ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ डाला गड्ढा लग रहा है घिन आ रही है। तो यीशु ने कहा नहीं 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 मैं डरना नहीं। तसल्ली क्या दी? मैं हूं। बोलेंगे क्या तसल्ली दी? क्या तसल्ली दी? मैं हूं। I am the personal name of my Jesus Christ। मेरे यीशु का पर्सनल नाम है मैं हूं। मैं हूं। मैं किसी दिन कलाम सुनाऊंगा इस पर कि मैं हूं। खुदा ने ये अपना पर्सनल नाम रखा हुआ और यीशु ने क्या कहा? डरो नहीं मैं हूं। अब पतरस की बारी आती है। आपने गौर किया पतरस वो शागिर्द है जो सबसे ज्यादा यीशु मसीह के करीब रहने वाला है, सबसे ज्यादा सीखने वाला है और सबसे ज्यादा डांट खाने वाला है। सबसे ज्यादा पतरस को डांट पड़ती हुई नजर आती है। यहां भी ये 12 के 12 एक तरह की सिचुएशन में है। पतरस से ला नहीं गया। पतरस ने कहा अगर तू मेरा बादशाह, मेरा उस्ताद, मेरा खुदावंद है तो फिर मुझे क्या है, मैं भी आना चाहता हूं, मुझे हुक्म कर, मैं भी पानी की तरफ चलना चाहता हूं, क्योंकि तूने खुद फरमाया है कि जो मैं करूंगा वो तुम भी करोगे। और अगर तू पानी पर चल रहा है और है मेरा उस्ताद तो फिर मुझे भी क्या है, मैं भी चलूंगा। और यीशु का जवाब क्या था? यीशु का जवाब क्या था जी? तूने यकीन कर लिया है कि मैं तेरा उस्ताद, मैं तेरा खुदावंद हूं, तो फिर आ। और पतरस यकीन करके चल पड़ा। बोले हालेलुया। पतरस ने यकीन किया और निकल पड़ा। बाकी 11 ने 11 हजे भी डर में खौफ चले। बाकी 11 जो है वो अभी भी डर रहे हैं, अभी भी भूत समझ रहे हैं, अभी भी यकीन नहीं कर रहे, अभी भी उनको एतमाद नहीं है कि ये जो सामने जिसने कह दिया कि मैं हूं ये खुदावंद है, अभी भी यकीन नहीं कर रहे। लेकिन पतरस बाहर था। पहली पॉजिटिव बात, पतरस ने खुदा की बात पर यकीन कर लिया। पतरस ने यीशु मसीह की बात पर यकीन कर लिया। पहली बात क्या थी कि मैं हूं, इसका मतलब वो जान गया कि मेरा खुदावंद है। और दूसरी बात, उसने हुक्म किया आ, और वो उसके कहने पर चल पड़ा। बोले हालेलुया। उसके कहने पर चलेंगे तो आप घाटे का सौदा नहीं करेंगे। पहली बात उसने यकीन किया, पहली पॉजिटिव चीज उसने यकीन किया। लेकिन बाकी बाकी कहते नाम ही ना असी बड़े मजे चा, असी बड़े सुकून चा, असी भावे कश्ती तक मंगा रही है लेकिन आप उतरे थले। पतरस ने कहा मैं उतरूंगा, मैं जाऊंगा, मेरे खुदावंद ने हुक्म कर दिया, मैं चलूंगा। और अजीजों, पतरस पानी पर चलना शुरू हो गया। क्या वो कश्ती से निकले बगैर पानी पर चल सकता था? क्या वो उन 11 को छोड़े बगैर पानी पर चल सकता? नहीं चल सकता था। ये पर्सनल काम था, ये पर्सनल यकीन था, ये उसका इनफरादी तौर पर यकीन था कि मेरे बादशाह ने कह दिया है मैं चलूंगा, उसके हुक्म से मैं चलूंगा। और वो जानता था, वो मछेरा था, वो जानता था पानी पर कोई इंसान नहीं चल सकता, पानी पर इंसान के कदम नहीं टिक सकते। वो इस भेद से वाकिफ था, लेकिन वो इन सारी बातों को जानते बूझते हुए पानी पर चला और उसकी
حیرت کی انتہا نہ رہی، اس کی حیرت عروج پر پہنچ گئی، وہ اپنے اندر ایک بڑی خوشی شادمانی محسوس کرنے لگ پڑا کہ میں بچپن سے پانیوں کے اندر رہتا ہوں، میری کبھی انگلی بھی نہیں تیری، لیکن یسوع کے کہنے کے بعد میں پانیوں پر چلنا شروع ہو گیا ہوں، میں پانیوں پر چل رہا ہوں اور پانی مجھے ڈبو نہیں رہا بلکہ میں پانی پر سیر کر رہا ہوں۔ ہلیلویا۔ ہوا چلی نا ہے تو جب وہ چلا تھوڑا سا، یہ انجوائمنٹ تھی، یہ روحانی بلیسنگ تھی، یہ برکت تھی، انہوں نے او کمال ہو گیا۔ اور جب وہ چلا آگے سے مخالف ہوا آئی تو بیلنس آؤٹ ہو گیا، بیلنس کے ساتھ ایمان بھی آؤٹ ہو گیا اور وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ یہاں پر میں اکثر بڑا خوش ہوتا ہوں اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ بے شک یسوع نے اسے بے اعتقاد کہہ دیا، بے شک اسے پانی میں ڈوبنا پڑا، بے شک وہ اس مشکل کا شکار ہوا، لیکن جب وہ کشتی میں واپس گیا ہوگا اپنے 11 ساتھیوں کے ساتھ ایک کہتا ہے گا بے شک یار یسوع کی ڈانٹ کھا لی ہے پر پانی دیکھ رہا مذاق نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں یسوع مسیح کے بعد وہاں پترس وہ شخص ہے جو پانی پر چلا اور وہ یسوع مسیح کے کہنے پر چلا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اس کا مطلب ہے اگر یسوع مسیح آپ سے کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے تو یقین کرے اور کر گزرے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے، وہ آپ سے کروا کر رہے گا اور آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ ایسا تھوڑی ہے پہلا قدم پایا دیکھو پترس ڈوب گیا، پترس چلا، پترس نے بڑے اعتماد سے قدم بھرے، وہاں پر وہ پانی پر چل کر اس نے پانی پر چلنے کو انجوائے کیا، لیکن مخالف ہوا، اس کو میں کسی اور طرح سے ڈسکرائب کرتا ہوں، لیکن یہ صرف اسی اصلاح کو دیکھتے رہے تو پہلی نمبر پہ اس نے خداوند یسوع مسیح کی باتوں پر یقین کیا اور اس کے کہنے پر وہ کام جو وہ جانتا ہے کہ بچپن سے یہ نہیں ہو سکتا اس نے کیا اور ہو گیا، یعنی کہ پانی پر چلا اور وہ چل پڑا۔ زیادہ بات ہے کہ وہ ڈوبا۔ آئیے چند چیزیں ان باتوں سے سیکھیں۔ پہلے نمبر پہ کشتی کے اندر بڑا مزہ ہے، اپنے گھر میں بیٹھنا بڑا آسان ہے، اپنے گھر کے اندر پنکھے کے نیچے سکون کرنا بڑا آسان ہے، اے سی کے نیچے بیٹھنا بڑا آسان ہے، لیکن خدمت بڑا اوکھا کام ہے، اور ہم اپنے کمرے میں اے سی کے نیچے پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے بڑے اطمینان سے ایک دوسرے کے ساتھ منہ کھولتے ہیں اور ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جو آپ کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے دعائیں کرتے، آپ کے گھروں میں انجیل لے کر آتے، آپ کے گھروں میں دعا کا ماحول بناتے، آپ کے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے برکت کی دعا مانگتے اور گلی گلی پھرتے اور اپنے وقت کو خداوند کے کام کے لیے ڈیوٹیڈ کر دیتے ہیں۔ ہم گھروں میں بیٹھے بڑے آرام کے ساتھ ان کے خلاف باتیں کرتے اور بڑا مزہ لیتے ہیں، بڑا انجوائے کرتے ہیں، ہاں نہیں فلانا، ہاں نہیں فلانا، ہاں نہیں فلانا، او یار میں دیکھتے ہیں، او میں دیکھتے ہیں۔ اور سنیے میرے بھائی، کشتی میں رہ کر بڑے مزے ہیں، کشتی سے باہر نکل کر دیکھیں مزہ تو تب آتا ہے۔ اگر پانی پر چلنے کے مزے آتے ہیں تو ڈوبنے کے گوتے بھی لگتے ہیں۔ یہ سختیاں برداشت کر، اور پترس کو کیا چیلنجز تھے؟ مخالف ہوا، شاید پچھو یارہ کرنے اور نہ جائیے ڈوب جائے گا، اوے جے تو گیا دیکھ پتہ نہیں کی تین وہ کو کون ٹکر جائے، اجلا کہتے ہیں میں ہوں، شاید یہ بھوتی ہے، یہ خداوند نہیں ہے، نہ جا۔ اسے پیچھے سے بھی شاید ایسی آوازیں جاتی ہو اور وہ اندر سے پانی پر چلتے ہوئے تھوڑا سا لرز گیا ہو اور ڈگمگا گیا ہو،
یاد رکھیے جب یسوع کے کہنے پر چل پڑے تو پھر مڑ کر دیکھنا مناسب نہیں ہے، پھر پیچھے مڑ کر دیکھنا، پھر چلتے جائیے، پھر وہاں تک پہنچیے جہاں خدا آپ کو لے کر جانا چاہتے ہیں، وہاں پہنچیے جہاں منزل ہے، وہاں پہنچیے جہاں زندگی ہے، وہاں پہنچیے جہاں پر خدا آپ کا انتظار کرتا ہے۔ راستے میں ڈگمگانے والے پیر بھی آئیں گے، آپ کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے آوازیں بھی نکلیں گی، آپ کو گرانے کے لیے طرح طرح کی باتیں منصوبے بھی جائیں گے۔ آپ مت ڈریے گا، آپ صرف نگاہیں یسوع پر رکھیے اور چلتے چلتے چلے جائیے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ اندھیرا آلریڈی بڑے خوف کی چیز ہے نا؟ رات کے وقت اکثر یہ اندھیرا جو ہے وہ ہمارے لیے ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کی چیز ہے۔ دن کے وقت ہم قبرستان کے پاس سے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، کوئی ڈرتا ہے؟ کوئی بھی ڈرتا ہے۔ رات کو کیوں ڈر لگتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا خوف پیدا کرتا ہے، اندھیرا آپ کے دل کو کمزور کرتا ہے، آپ کی دلیری کو کمزوری میں بدل دیتا ہے۔ اسی طرح ابلیس آپ کے گھرانوں کے اندر اندھیرے کو پیدا کرنا چاہتا ہے، نا امید کو پیدا کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ قرض کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو، چاہے وہ لڑائی جھگڑوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ سستی کھلی کی صورت میں ہو، چاہے وہ حسد بغض کی صورت میں ہو۔ وہ اندھیرے میں آپ کو رکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو دبا کر رکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر آپ یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، اگر یسوع مسیح آپ کا خداوند ہے، تو جس طرح اس کشتی میں سوار 12 کو یسوع مسیح نے آواز دی، ڈرو مت میں ہوں۔ اگر آپ بیماری، کمزوری، پریشانی، قرض کے اندھیرے میں ہیں تو آج یسوع مسیح آپ کو کہتا ہے، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، اے میرے خاندان، مت ڈر، میں ہوں، میں تجھے بچاؤں گا، میں تجھے بحال کروں گا، میں تجھے ان اندھیروں میں سے نکال کر روشنیوں میں لے آؤں گا۔ ہاللیلویا۔ تو بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں ہاللیلویا۔ ڈریے مت، آپ کی سچویشن آپ کو کمزور کرنے کے لیے آتی ہے لیکن منع نہیں ہے۔ کمزور نہیں ہونا، دلیر ہونا، کیوں یسوع مسیح نے واضح طور پر کہا، یسوع مسیح کی اپنے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ ہے، میں دنیا کا اور پھر یسوع مسیح نے انجیل مقدس میں پھر فرمایا تم دنیا کے، یہ نور کیسے تبدیل ہو گئے؟ پہلے یسوع نے کہا میں نور ہوں، پھر کہا تم نور ہو۔ یہ تم نور کیسے بن گئے؟ تم تو دنیا کے ہو، تم تو دنیا داری میں چلتے ہو، تم تو دنیا کے اندر پریشانیوں، ٹینشنوں اور تکلیفوں کا شکار ہو، تم جس بھی حالت میں ہو۔ اگر وہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں نور ہوں، اگر تم اسے قبول کر لیتے ہو تو نور آپ کی زندگی میں آ جائے گا، تو آپ کے اندھیرے دور ہو جائیں گے اور آپ بھی نور بن جائیں گے، آپ بھی دوسروں کے لیے روشن کرنے والے، آپ بھی دوسروں کو روشن کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے نور یعنی کہ یسوع مسیح کو قبول کرنا اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لینا نہایت ضروری ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ پر میں ہمیشہ پازیٹیو سوچے، نیگیٹو نہ سوچا کریں، کبھی بھی نہ سوچا کریں۔ نیگیٹو باتیں آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی، بری باتوں میں سے اچھی باتیں نکال لیا کریں۔ میں ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا، ان دنوں میں مجھے کتابیں پڑھنے کا بڑا وقت ملا، اس میں ایک کتاب تھا مسکرانے کے بارے میں۔ اسی کا مسکراؤ، ذرا مسکراؤ، لے اب کتاب بول رہا ہے، ہلو مسکرا کے ذرا دکھائیں، یسوع کو مجھے نہیں، یسوع کو دکھایا ذرا، ارے مسکراؤ۔ اور ایک سچویشن اتنی مجھے اچھی لگی، اس نے کہا ہم یہ سوچ کر پریشان رہتے ہیں اگر اس کی جگہ یہ ہو جاتا تو بڑا اچھا ہو جاتا،
پھر ہم یہ بھی سوچ کر پریشان رہتے ہیں اس کی جگہ یہ والا کام ہو جاتا تو بڑا اچھا ہو جاتا. اس نے کہا مسکراؤ یہ کہہ کر کہ اگر اس کی جگہ یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا, اگر اس کی جگہ یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اپنے لیے پازیٹیوٹی, اپنے لیے خداوند کے کلام, اپنے لیے اپنی بہنوں بھائیوں کی بات چیت میں سے پازیٹیو باتیں, مثبت باتیں ڈھونڈے. نیگیٹو تو پہلے ہی بڑی ہے. اور میں نے آپ کو یاد ہوگا پازیٹیو اور نیگیٹو کی مثال آپ کو سنائی تھی. آپ ایک ٹیلی ویژن ہے, کیا ہے جی, سارے بولو کیا ہے, ٹی وی اسکرین. ٹی وی اسکرین پر وہی آتا ہے جو شعاعوں سے کھینچا جاتا ہے نا. تو آج کل تو وہ کیبل ہے نا, کیبل میں کافی سارے چینل آ جاتے ہیں. پہلے وہ اینٹینا ہوتے تھے ہے نا, اینٹیناز ہوتے تھے, اور اینٹینا جس طرف گھما دیا جاتا تھا نیچے وہی والا اسٹیشن آتا تھا اور صاف بھی آتا تھا. انڈیا آ گیا, ایس ٹی این آ گیا, این ٹی ایم آ گیا, پی ٹی وی آ گیا, بس شعاع کلیئر ہو گئی. ایسے ہوتا تھا, اینٹینا شعاعیں کھینچتا تھا اور ٹی وی ہمیں دکھاتا تھا. اگر آپ پازیٹیو ہو جائیں گے, اگر آپ خوش ہو جائیں گے, اگر آپ اچھی چیزوں کو اپنے اندر لینا شروع کر دیں گے, آپ ٹی وی ہے اور ایک اینٹینا آپ میں سے نکل رہا ہے, وہ آپ کی سوچ کا اینٹینا ہے. اگر آپ خوش ہوں گے, مثبت ہوں گے, تو دنیا کی تمام ارد گرد کی مثبت چیزیں آپ کے اندر شعاعوں کے ساتھ آئیں گی اور آپ کو سب کچھ اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں, آپ کا اینٹینا نیگیٹو چیزیں دیکھے گا اور آپ کو ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اب آپ ہے, آپ اینٹینا مثبت پر رکھتے ہیں یا منفی پر رکھتے ہیں, یہ آپ پر ہے. سو مثبت سوچیں. جیسے آپ اس حوالہ میں سے ہم مثبت چیزیں, جو اچھی چیزیں ہیں انہیں نکال رہے ہیں, انہیں سیکھ رہے ہیں. پہلے نمبر پر پہلی پطرس کی اچھی بات کیا ہے کہ اس نے یسوع مسیح کا یقین اس وقت کیا جب 12 کے 12 ڈرے, 12 کے 12 پریشان, 12 کے 12 اندھیرے کا شکار, 12 کے 12 کشتی میں کشتی ڈولنے کے اس مصیبت میں پڑے ہوئے تھے اور سامنے سے بھوت آیا, ڈر کا خوف تھا. 11 کے 11 ایک ہی سچویشن میں, لیکن ان میں سے ایک نے کہا کون ہے, اگر تو ہے تو پھر میں تیرے کہنے پر چلوں گا, میں آؤں. اس نے کہا آ, وہ چلا. یہ پازیٹیو کی ہے. اگر آپ اچھی باتوں کو پھیلانے والے ہوں گے تو آپ دوسروں کی نگاہ میں عزت پائیں گے. آپ نیگیٹیوٹی پھیلانے والے ہوں گے تو آپ دوسروں کی نگاہ میں عزت نہیں پائیں گے. لوگ آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کریں گے. نیگیٹو باتوں والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے. لوگ اچھی باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں. کان اچھی باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں, صلح کی باتوں کو, ترقی کی باتوں کو, برکت کی باتوں کو, شفا کی باتوں کو, کلام کی باتوں کو, درگزر کی باتوں کو لوگ سننا چاہتے ہیں. نیگیٹیوٹی کو نہیں سننا چاہتا. تو اگر آپ نیگیٹو ہوں گے کوئی نہیں سنے گا آپ کو, کوئی نہیں آپ کے پاس بیٹھے گا. تو یاد رکھیے پطرس نے اوور کم کیا پہلے نمبر پہ اس ڈر پر جس کو دور بھگانے کے لیے یسوع نے کہا کہ بھائی میں ہوں. آپ کا خیال کیا ہے؟ پطرس نے یقین کرنے کے لیے کہ یہ یسوع ہے کس بات کو مدد رکھا ہوگا؟ کون سی بات نے اسے یہ یقین کرنے پر مجبور کیا ہوگا کہ ہاں خداوند ہے؟ پہلی نمبر پہ پانی پہ چل رہا ہے, اس نے اس بات کا یقین کر لیا کہ میں ساری عمر پانیاں چلیا ہوں, میں تو ٹور نہیں سکیا, یہ میرا مالک ہی کر سکتا ہے. یہ وہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے وہی کر سکتا ہے. پہلی بات جو اسے اٹریکٹ کر رہی تھی, یقین کر لیا, پہچان لیا, مان لیا یہ پانیوں پر چلنے والا میرا خداوند ہے. تو یقین کر لیا کرے
جب کلام آپ کے لیے نازل ہوتا ہے، جب کلام آپ کے لیے نازل ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ 11 میں سے، آپ 12 میں سے نہیں، آپ اکیلے پطرس کی طرح یقین کرنے والے ہیں کہ ہاں جو کلام بیان کیا جا رہا ہے وہ خداوند کی طرف سے میرے لیے۔ آمین، ہلیلویا۔ اب آئیے، پطرس جب ڈوب رہا تھا تو پطرس کا خداوند یسوع مسیح کو پکارنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں، اگر بلند آواز سے بولنا ہے تو بول سکتے ہیں۔ پطرس پانی پر چلتا چلتا ڈوبنے لگا، اس نے کہا اے خداوند مجھے بچا دے۔ یہ پطرس کا کہنا کیا ثابت کرتا ہے؟ سنیے، یہ بڑی برکت کی بات ہے۔ پطرس Peter is a trained fisherman۔ جو کام آپ بچپن سے کر رہے ہیں، گڈیاں ٹھیک کر رہے ہو، کوئی گڈیاں ٹھیک کرتے ماہر ہو جاؤ گے۔ آپ اگر کوئی تیراکی کرتا ہے تو تیراکی میں بڑا ماہر ہو جائے گا، اگر کوئی کرکٹ کھیلتا ہے تو کرکٹ کا وہ زبردست پلیئر بن جائے گا۔ جو بچپن سے کرتے آ رہے ہیں، پہلوانی کا بڑا ماسٹر ہو جائے گا۔ کھانے پکانے والی بہنیں جو بچپن سے شروع کر دیتی ہیں، ان کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہی کمال ہو جاتا ہے نا؟ پطرس کیا کام کرتا تھا؟ کیا کرتا تھا پطرس؟ مچھلیاں پکڑتا تھا۔ تو مچھلیاں پکڑنے میں ٹرینڈ تھا، فل ٹرینڈ تھا۔ مجھے پتا تھا کہ مچھلیاں رات کو دے ہوتی ہیں، اتنا ٹرینڈ تھا۔ اسے وقت بھی پتا تھا کہ مچھلیاں سطح سمندر کے اوپر رات کے وقت آتی ہے اور جب دن ہوتا تو وہ ڈیپ چلی جاتی ہے۔ اسی لیے تو اس نے کہا خداوند ساری رات جال ڈالا پر وہ جانتا تھا کہ جڑے مچھلیاں اتنے نہیں ہوندیاں، مچھلیاں رات کو ہوندیاں، اور ہی نو کہ کہاں پر سمندر گہرا ہے اور کہاں پر سمندر گہرا نہیں ہے۔ وہ اس سمندر جھیل کے بارے میں بڑی اچھی طرح جانتا تھا، اور میں نے وہ جھیل خود دیکھی ہے مینی ٹائمز۔ میں نے گلیل کی جھیل، جس کا دوسرا نام گریسٹن کی جھیل ہے، یہ میں نے کئی دفعہ دیکھی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اور وہ وہاں پر جھیل نہیں لکھا، وہاں پر لکھا سی آف گلیلی، گلیل کی جھیل بائبل میں لکھا ہے، لیکن وہاں پر لکھا ہے گلیل کا سمندر۔ اور وہاں پر بچپن سے پطرس یہی کام کر رہا تھا۔ تو مچھلیاں پھڑ والے کو تیرنا آتا ہے؟ ہاں بھائی، آتا کہ نہیں ہوتا؟ آتا ہے بھائی۔ اسے پتا ہے کہ رات پتہ نہیں کتنی دفعہ سمندر میں طوفان آیا ہوگا، مچھلیاں پکڑنے جب گئے کتنی دفعہ وہاں پر آیا ہوگا طوفان، اور وہ طوفان میں لڑ کر باہر آیا ہوگا، وہ ڈوبنے لگا ہوگا، مرتے مرتے بچ کر آیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کئی دفعہ اس کے ساتھی ڈوبنے لگے ہو، اور پطرس نے جا کر ان میں سے کئیوں کو بچایا ہو۔ اتنا ٹرینڈ تھا، اتنا اس کا تجربہ تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح سامنے تھا اور وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، تو اس نے اپنا تجربہ استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں تو بچپن سے تیراکوں، میں تو نکل جاؤں گا۔ اس نے اپنا سارا بھروسہ، اپنا سارا توکل خداوند یسوع پر رکھا، جس نے اسے کہا تھا آ، اسی کو کہا اے خدا مجھے بچا، اے خداوند میں تیرے بھروسے ہوں، میرا تجربہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ جب پھنسے، جب آپ کسی مشکل میں پھنسے، جب آپ کسی دنیاوی مسئلے میں پھنسے، جب آپ کسی دنیاوی تکلیف میں پھنسے، تو اپنے تجربوں کو مت یسوع کے سامنے رکھ کر چڑھائی کر دیا کریں۔ کہا خداوند تو مجھے نکال سکتا ہے، تو مجھے نکال سکتا ہے۔
اور ایک خوشی کی خبر یہ ہے آپ اسے کہیں گے اور وہ آپ کو نکال دے گا، وہ آپ کو مسائل میں سے نکال دے گا، کیونکہ آپ اس کے سامنے جھکے ہیں۔ آپ کا مسئلہ بڑا ہے، آپ کا مسئلہ چھوٹا ہے، آپ ہر مسئلے میں بھروسہ کریں جیسے پترس نے کیا۔ اور ایک another thing جو پازیٹیو ہے کہ وہ خدا پر بھروسہ کر رہا ہے، ڈوبتے ہوئے اپنی ترقی، اپنے تجربے، اپنے معاملات نہیں پیش کر رہا، کہتا خداوند مجھے بچا۔ اور خداوند کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ خداوند کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ یسوع کیا جھٹ ہوتا ہے تو تے بڑا بے اعتقاد ہے، یہ کہا یسوع نے اسے میں ایمان رکھتا ہوں ہمارے خاندان ہماری وجہ سے ڈوبتے، اور سی بات سنیے گا، ہمارے تجربوں کی وجہ سے ڈوبتے، ہمارے اپنے کاموں کی وجہ سے ڈوبتے، لیکن یسوع کی وجہ سے بچتے ہیں۔ ہم اور ہمارے خاندان خدا یسوع پر بھروسہ کرنے، توکل کرنے کی وجہ سے بچ جاتے ہیں، اور ہم ڈوبتے ہوئے طے ہونا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ وہ ہمیں ڈوبتے ہوئے کو نکال کر خشک زمین پر لا کر کھڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ چاہے جتنے مرضی چلاک ہے، جتنے مرضی تیز ہے، بھروسہ خدا پر کیا ہے، وہ آپ کو نکال دے گا۔ آمین، ہلیلویا، ہلیلویا۔ سو پترس کی ان پازیٹیو باتوں کو اپنی زندگیوں میں رکھیں۔ پہلے نمبر پہ پترس نے کیا کیا کیا؟ آئیے ذرا اس سارے واقعات کی ریویو کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اندھیرے، پریشانی، اس ڈر کے وقت میں پترس نے یسوع مسیح کو پہچان لیا۔ ہمیں بھی پہچاننے کی ضرورت ہے، ہر حال میں، ہر مشکل میں اور ہر خوشی میں اسی پر توکل اور بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اور میں اس زمین پر جتنے مرضی کامیاب ہیں، بھروسہ پھر بھی خدا پر۔ ڈیوڈ کیا کہتا ہے زبور میں؟ کیا کہتا ہے؟ اکھیاں چکنا ہاں میں ول پہاڑا تے مدد لئی میں آنکھیں پہاڑوں کی طرف۔ اس کا مطلب بھی سن لیجئے، وہ کہتا ہے میں پہاڑوں کی طرف آنکھیں اٹھاتا ہوں اور پہاڑوں پر تو مندر ہے، پہاڑوں پر تو دوسرے خداؤں کے، دیوتاؤں کے مندر ہے۔ میں جب آنکھیں اٹھاتا ہوں تو مجھے وہ نظر آتے ہیں، میری مدد ان کی طرف سے نہیں آ سکتی، میری مدد ادر گاڈز کی طرف سے نہیں آئے گی، دیوتاؤں کی طرف سے نہیں آئے گی، جادوگروں کی طرف سے نہیں آئے گی، میری مدد آسمان کے خدا کی طرف سے آئے گی۔ میرا قوت بھیجنے والا آسمان پر ہے، میرا بھروسہ آسمان کے خدا پر ہے۔ میں دیکھتا ہوں لیکن وہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، میں پھر آسمان سے قوت کے آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ پترس بھی ڈوبتے ڈوبتے ایمان کی اونچی مثال پیش کر گیا کہ اے خداوند مجھے بچا۔ بے شک ڈانٹ پڑی نا، ڈانٹ بڑی پڑتی رہی ہے، اور پترس کو ڈانٹ بڑی پڑتی رہی ہے۔ 31ویں آیت پر دیکھتے ہیں، یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا اے کم اعتقاد، تو نے شک کیوں کیا؟ تو نے کیوں شک کیا؟ وائے کیوں شک کیتا ہے؟ تو کیوں پیاس ہے؟ من جو نہیں سی، بھروسہ جو کر لیا سی، تو ٹوٹا نہیں تھا، کیوں شک کیا ہے؟ ہم بھی اکثر ایسے کرتے ہیں۔ ہم جب ہماری زندگی کے اندر برکت آنے والی ہوتی ہے، جب ہماری دعاؤں کا جواب آنے والا ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی بے اعتقاد شخص آ کر کھڑا ہوتا اور ہمارے کان میں بے اعتقادی کا بیج بوتا، اور وہ ساری محنت، وہ ساری بلیسنگ جو ہم نے سالہ سال لگا کر اپنے خداوند سے حاصل کرنی ہوتی ہے، وہ ایک منٹ میں گوا بیٹھتے ہیں یہ کہہ کر کہ پتہ نہیں خدا کر رہا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں، جبکہ اس سے پہلے آپ کا بھروسہ تھا کہ میرا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔
کیا، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ میرے لوگ شک کریں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ایمان رکھیں۔ اور اگر آپ شک نہیں کریں گے، آپ ثابت قدم رہیں گے، آپ ڈوبتے ہوئے نکل کر باہر کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر آپ کی سرفرازی کا اثر کیا ہوگا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے، یعنی کہ یسوع بھی پھر کشتی پر پترس کو لے کر چڑھ گیا، تو ہوا تھم گئی۔ سب سے پہلے طوفان ڈگمگانا ختم ہو گیا، خوف مک گیا، سارے حالات قابو میں آ گئے۔ تو پھر آگے کیا ہوا؟ اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ یہ یقین کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ 11 ہیں جو کشتی سے باہر نہیں نکلے۔ ایک کو قربانی دینی پڑی، ایک کو محنت کرنی پڑی، ایک کو دکھ سہنا پڑا، ایک کو ڈوبنا پڑا، ایک کو ڈانٹ کھانی پڑی۔ ایک ہی تھا جو لیڈر بنا، اور اگر اس نے یہ سارے دکھ سہے، اگر اس نے ساری تکلیفیں سہی، اگر اس نے ساری پریشانیاں سہی، تو پھر اسی کو انعام ملا۔ او پترس، میرے بعد تو میری بھیڑیں چلانا، بولا ہاللیلویا۔ پھر بیٹان کی ذمہ داری بھی پترس کو ہی ملی تھی، اور ڈانٹ پڑتی تھی تو لیڈرشپ بھی اسی کو ملی تھی۔ یاد رکھیں، آپ کا خدا آپ کے اندر اعتماد اور بھروسہ دیکھنا چاہتا ہے۔ مصیبت میں ثابت قدم رہیں اور پترس سے ان باتوں کو سیکھیں کہ ہمیں بھروسہ ہمیشہ کرنا ہے، ہمیں توکل ہمیشہ کرنا ہے، اور ہمیں ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہے، نیگیٹو سوچنا چھوڑ دیں۔ آپ کی نیگیٹیوٹی آپ کے کردار کو کمزور ظاہر کرتی ہے، آپ کی منہ کی باتیں آپ کے اندر کو ظاہر کر دیتی ہیں۔ اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے، اگر آپ مثبت سوچیں گے، تو آپ کا منہ بھی مثبت باتیں کرے گا، اور آپ جس سے کریں گے اس کا ایمان بڑھے گا، اور آپ دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنیں گے۔ تو آئیے یسوع مسیح کو پہچانے۔ اندھیرا چاہے جتنا مرضی ہے، پریشانی جتنی مرضی ہے، تکلیف چاہے جتنی مرضی ہے، بیماری کا جتنی مرضی بڑھ گئی ہے، بھروسہ خدا پر رکھیں، اسے پہچانے اور اس کو اپنا خدا مانے۔ آپ کو دیکھ کر بہتوں کو تسلی اور بہتوں کو زور ملے گا۔ آئیے خدا کے قدموں میں کھڑے ہو۔